नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, हमेशा की तरह बहुत सोचा समझा नापातुला मौजू है और आपकी ज़िंदगी में इसकी बेपनाह अहमियत है और यकीनन आपकी ज़िंदगी में तब्दीली का और मस्बत पेशरफ्त का बाइस बनेगा। और वो मौजू है फ़ैसला। बहुत से राज खुलने जा रहे हैं और बहुत से लोगों के बहुत सारे मसले आसान होने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू सुनिएगा। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है क़िबला मोहम्मद तस्लीम रज़ा दामत बरकातुहू आलिया। आपकी एक कोटेशन है कि फ़ैसला करने से पहले 100 मरतबा सोचो। फ़ैसला रेल की पटरी की तरह होता है कि कांटा गलत बदला जाए तो रास्ता बदल जाता है, मंजिल बदल जाती है। ये फ़ैसला है क्या चीज़? नहीं, किसी भी मामले में आपकी जो राय है, जी, यानी कोई तनाज़ा है, जी, तस्फ़िया है, कहीं कोई ऐसा मामला है जहाँ आपको एक डिसीजन लेना है। जी, मिसाल के तौर पे आप गाड़ी लेकर चौराहे पे आ गए, जी, एक राउंड अबाउट बना हुआ है, आप अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पहुँचे। अब एक रास्ता तो वो है जहाँ से आप आएँ, एक राइट है, एक लेफ़्ट है, एक सामने है। फ़ैसला आपका है कि आपने यू टर्न लेना है, राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है, सामने जाना है। वो एक फ़ैसला ही आपको मतलब या तो मंज़िल से करीब कर देगा या मंज़िल से कोसों दूर ले जाएगा। बेपनाह अहमियत। बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि साहिबुर राय होना बड़े शर्फ़ की बात है कि किसी बंदे के अंदर अल्लाह ये उसे सलाहियत दे कि वो फ़ैसले की क़ुव्वत रखता है। कुछ ज़रा फ़ैसले की क़ुव्वत के बारे में बताइए, पावर ऑफ डिसीज़न क्या है? मतलब अक्सर लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं, डरते हैं, खौफ़ज़दा होते हैं, बहुत से लोग बहुत जल्दी फ़ैसला कर लेते हैं। देखिए, आप अगर फ़ैसला करने वाले हैं और ज़िंदगी में छोटे-छोटे फ़ैसले आप निपटाते आते हैं, जी, तो आपको बड़े फ़ैसले करना भी आसान हो जाते हैं। लेकिन अगर छोटे फ़ैसले आप नहीं कर पाते और किसी पर आप डिपेंड कर रहे होते हैं जी, हर मामले में, तो फिर कभी ज़िंदगी में बड़ा फ़ैसला लेना हो जब भी आप मतलब वहाँ पे इंसान फँस जाता है। जी। तो वो शख़्स के जो छोटे-छोटे डिसीज़न लेने का आदी हो, हुँ, उसमें उसके तजर्बात बढ़ते जाते हैं। फिर जब बड़ा फ़ैसला करना होता है तो उसे अपने उन तजर्बात की रोशनी में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो फ़ैसला मेरा ख़्याल है करना चाहिए और जहाँ उसे लगे कि मुझे दुश्वारी हो रही है, जी। वहाँ किसी से मशवरा कर लेना चाहिए। तो ये छोटे-छोटे फ़ैसले कौन से हैं? मिसाल के तौर पे कि बेटा तुमने क्या खाना है? जी, फ़ैसला ही है, तो आप अपनी राय दे सकते हैं उसे। बेटा हम वहाँ जाना चाहते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। तो ठीक। ज़ाहिर तो छोटा-सा एक फ़ैसला होता है, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ों में जब आप अपने फ़ैसले देते हैं या उस्ताद क्लास में आपसे पूछता है कि भाई हाँ भाई इस सवाल का क्या जवाब है? जी, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी राय क्या है? अगर आपके अंदर खुद एतमादी होती है और उस क्लास में खड़े होकर आप जवाब देते हैं, जी, वो सही या गलत वो एक अलग बात है, लेकिन उससे आपके अंदर फ़ैसला करने की क़ुव्वत पैदा होती है। जो लोग मतलब सहमे हुए होते हैं या वो एहसास कमतरी में होते हैं या कभी फ़ैसला नहीं कर पा रहे होते, तो वो फँसते चले जाते हैं। फिर जब लाइफ़ में उन्हें बड़े फ़ैसले करने होते हैं, वहाँ भी वो अटक जाते हैं। तो अक्सर मैंने देखा है कि वो मेनू कार्ड लेकर भी लोग परेशान होते हैं कि भाई क्या मँगवाएँ, क्या ऑर्डर करें? भाई सिंपल है कि जो जहाँ आप गए हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा उसी से पूछ लो भाई आपकी स्पेशलिटी क्या है? सबसे अच्छी चीज़ आप क्या बनाते हो? हम फर्स्ट टाइम आए हैं, हमें गाइड करो कि क्या हमें खाना चाहिए, बेस्ट क्या है? हुँ, वो आपको खुद ही बता देगा सर आप क्या खाना चाहते हैं, फलां मीठे में है या नमकीन में है या लाइट खाना चाहते हैं, तेज़ खाना चाह वो आपको गाइड कर देगा। क़िबला जो आपने फ़रमाया कि फ़ैसला करने से पहले 100 मरतबा सोचो। 100 मरतबा 1 टू 100। 100 मरतबा एक मुहावरतन है, अच्छा, यानी बहुत ज़्यादा उस पे गौर व फ़िक्र कर लो। कुछ फ़ैसले ज़िंदगी के ऐसे होते हैं कि वो आपको फिर सारी ज़िंदगी या तो फ़ायदा देते हैं या पूरी ज़िंदगी के लिए आपका एक रिग्रेट बन जाता है, एक पछतावा बन जाता है। तो उस फ़ैसले को करते वक़्त
100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ میں کروں یا نہ کروں. اور 100 دفعہ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جب ایک فیصلہ کر لیا سوچ سمجھ کے تو پھر اسے قبول کر. واہ. اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے، ہمارے استاد فرماتے تھے کہ بہت زیادہ بھی نہ چھانو. زیادہ نہ چھانو. نہ اس کے سارے پہلوؤں پہ نظر کریں اور کوئی ایک فیصلہ آپ پھر سوچ سمجھ کے لے لی. لیکن فیصلہ کرنے میں اتنی دیر نہ کر دیں کہ گاڑی نکل جائے. یہ دو الگ بات ہیں، ایک تو 100 مرتبہ سوچنا اور ایک طرف کوئک ڈیسیجن. کہتے ہیں کوئک ڈیسیجن لینا چاہیے. مطلب سوچنے سے مراد یہ ہے کہ آپ سوچنے میں بہت زیادہ وقت نہ لے لیں. ٹھیک ہو گیا. اب ایک آدمی ہے، اس کی چھت گر رہی ہے، اب وہ اتنا نہ سوچے کہ چھت ہی گر جائے. مطلب جو ڈیسیجن لینا ہے وہ لے لے کہ بھاگنا ہے یا اس کو کوئی سہارا دینا ہے. جی. کوئی ایک فیصلہ ہوگا نا کہ یار اس کو بچانا ہے یا اپنے آپ کو بچانا ہے. ایک فیصلہ کرنا ہے. اتنی دیر نہ بیٹھ کے سوچتا رہے کہ میں کیا کروں کہ ساری. ٹھیک ہو گیا. ایسے ہی بہت سارے معاملات لائف میں ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں آپ کو سوچنا سمجھنا تو ہوتا ہے لیکن بہت دیر نہیں کرنی ہوتی. 100 مرتبہ سوچنے کا مطلب یہ نہیں کہ 100 دن سوچو. جب اگر آپ نہیں لے پا رہے تو کوئی تو ایسا بندہ ہوگا جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوگا. چلے جائیں. آپ اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے نہ کریں. جا کر یوں کہیں کہ یار ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کو یہ مسئلہ درپیش ہے، وہ یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے اس میں. اور آج کل کے دور میں علی بھائی آپ کے پاس دسترس میں میڈیا ہے. جی جی. آپ سرچ کر لیں اس کے بارے میں کہ یہ مسئلہ دنیا میں کتنے لوگوں کو پیش آیا اور انہوں نے اس کا کیا حل نکالا. ایکسپرٹس کیا کہہ رہے ہیں. ایکسپرٹس کیا کریں، ان کا اوپینین بھی آ جائے گا، کسی صاحب الرائے کی بھی آ جائے گی، قریبی دوستوں سے بھی رائے لے لیں. ضروری نہیں ہوتا آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ یہ میرا فیصلہ ہے. آپ رائے لے لیں کہ ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے، کسی کو یہ مسئلہ درپیش ہے تو لوگوں کی رائے آ جائے گی. اب ان سب کی رائے کو سامنے رکھ کر کوئی ایک فیصلہ کر لو. لیکن فیصلہ سوچ کر کریں. اپنی طرف سے تمام جو امکانات ہیں ان کو سامنے رکھ کر ایک فیصلہ کر لو. پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ پر. یعنی بہت زیادہ چھاننے سے یوں منع کیا گیا کہ وہ آخر میں پتھر ہی رہ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ رشتے آ رہے ہیں اور آپ کر ہی نہیں رہے. عمر بڑھتی جا رہی ہے، رشتے آخر میں پھر وہ پتھر رہ جاتے ہیں کیونکہ آپ نے سوچنے میں بہت لیٹ کر دیے. ہاں جب موقع مل رہا ہے تو جتنا سوچنا ہے اچھے طریقے سے فوراً اس کے بارے میں بھاگ دوڑ کر کے رائے لے کر جو فیصلہ کرنا ہے وہ کر لیں. بہترین. قبلہ یہ فرمائیے گا کہ انسان کی زندگی میں بے شمار مرحلے آتے ہیں، بچپن سے لے کے گور تک، اور بہت سے ڈیسیجن اسے لینے پڑتے ہیں. اس کی کیٹیگری کیا ہے کہ کب کس مرحلے پر کون سے فیصلے ہیں زندگی میں جہاں پر آدمی کو بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کرنا چاہیے، کن بنیادوں پہ کرنا چاہیے. تو ان مرحلوں کی نشاندہی. میرا خیال ہے کہ اس میں جو سب سے اہم مرحلہ ہے اس کا تو میں نے ذکر ابھی کیا ہے، شادی کا مرحلہ. آپ اس معاملے میں سوچیں. کیا سوچیں؟ مطلب اگر لڑکا ہے، مطلب لڑکے کی شادی کرنی ہے تو لڑکی کے بارے میں جو ہے وہ یہ دیکھا جائے کہ اچھا گھرانہ ہو، شریف لوگ ہوں، نیک اور لڑکی ہو، مطلب گھرانہ اچھا ہو، آپس میں تعلقات نبھانے والے لوگ ہوں. جی. ان کے گھر میں مسکراتے ہوں لوگ، خوش اخلاق ہوں، خوش کردار ہوں. لڑکی مسکراتی ہو یا گھر والے مسکراتے؟ لیکن گھر والے مسکرائیں گے تو لڑکی بھی مسکرائے گی. اثر ہوتا ہے نا گھر کا. پوری ہسمکھ فیملی ہو. ہسمکھ فیملی ہو، دیندار فیملی ہو، مطلب یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. اگر آپ نے صرف اس کے ظاہر کو دیکھا تو حدیث میں تو اس سے منع کیا گیا کہ صرف ظاہر کو نہیں دیکھنا، آپ نے اس کی سیرت کو دیکھنا.
ہاں سیرت کے ساتھ اگر ظاہری بھی اس کی بناوٹ سجاوٹ بہت اچھی ہے تو بہت اچھا ہے، ماشاء اللہ. پلس پوائنٹ ہے آپ کے پاس. لیکن مقدم جو ہے وہ سیرت کو رکھیں گے. اگر آپ لڑکی والے ہیں اور لڑکا دیکھنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں لڑکے کے اندر صرف یہ چیز دیکھی جائے کہ وہ محنتی ہو، ایماندار ہو، کام کرنے کا عادی ہو. ٹھیک، اگر اس کے اندر یہ خوبی ہے تو وہ کوئی بھی کام مطلب بہتر انداز سے کر سکتا ہے. اس کو تھوڑا گائیڈ کریں گے وہ چل پڑے گا. لڑکا محنتی ہونا چاہیے. لڑکا محنتی ہونا چاہیے اور کام کرنا اس کی مطلب ہابی میں ہو کہ وہ کام کرنا چاہتا ہے اور وہ محنتی بھی ہے. اور میرے مرد کی خوبی اور وصف ہے یہ. بہت بڑا وصف ہے یہ کہ مرد اپنے کام کاج کو کرنا بھی چاہے اور اس کی دلچسپی بھی ہو. اس کے ساتھ ساتھ مرد میں بھی یہ ہو کہ اچھا گھرانہ ہے، سلجھے ہوئے لوگ ہیں، جو شریف لوگ ہیں. مطلب دیکھیں جب ہم پھڈے والے لوگوں سے شادی کرتے ہیں، جی. ابھی میں ایک ہاسپٹل گیا تو وہاں 2 ڈاکٹر سے مجھے ملنے کا اتفاق. ایک سرجن تھے اور ایک خالی اسپیشلسٹ تھے، اسی ایک ہی شعبے کے. ایک سرجری کرتے تھے اور ایک کنسلٹنسی کرتے. تو میں دونوں کے پاس اوپینین لینے گیا تو ایک کے پاس گیا تو اس نے سیدھا سیدھا کہا بھائی یہ تو 99% چانس ہے کہ آپریشن ہی ہوگا، کاٹ پیٹ ہوگی. میں کہا اچھا. اور وہ اس طرح بتا رہے تھے کہ جیسے کسائی ہوتا ہے وہ اس کے لیے گوشت کاٹنا، جانور کاٹنا کوئی مسئلہ نہیں. مطلب اس طرح انہوں نے بتایا کہ ہم ڈر رہے ہیں اور وہ مطلب بتائے جا رہے ہیں. اللہ فٹافٹ کر. لا یہ کو مشکل ہی نہیں، کیونکہ وہ بھائی سرجن ہے، اس کا روز کا کام ہے. دوسرے کے پاس گئے، اس نے پوری بات سنی. اس نے کہا ہم پہلے اس کو میڈیسن دیں گے، دیکھتے ہیں، اور امید ہے اللہ کی ذات سے آپ دعا کریں مریض بہتر ہو جائے گا. وہی ہوا کہ 3 مہینے دوائی کھائی، وہ بندہ سیٹ ہو گیا ماشاءاللہ سے. آپریٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. اب 2 فیملیز ہیں، ایک لڑائی بھڑائی والے ہیں، مطلب ان کا انداز ہی لڑنے کا ہے. تو ان کو تو بغیر چیخیں سنے ہوئے ان کو نیند نہیں آتی. کسی کو تڑپائے بغیر رات کو وہ سو نہیں سکتے، ان کو تو چیخوں میں نیند آتی ہے. تو آپ نے ایسی جگہ شادی کی تو وہاں لڑائی بھڑائی ہوگی. شادی کرتے وقت یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ فیملی کیسی ہے، لوگ کیسے ہیں. دین کو دیکھیں، دیندار لوگوں کو دیکھیں، نیک لوگوں کو دیکھیں، اچھے سلجھے ہوئے لوگوں کو دیکھیں، مناسب لوگ ہوں. صرف پیسے کو یا ظاہری صورت کے پیچھے مت پڑیں. خاندان کو اور لڑکے کی محنت کو، سیرت کو. ارے بھائی آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں، لوگ آتے تھے پوچھتے تھے اس کے بارے میں بتائیں. آپ کو بھی یاد ہوگا لوگ رائے لیتے تھے. اب کوئی رائے لیتا ہے؟ نہیں. پہلے آتے تھے یار وہ آپ کے ساتھ بندہ جاب کرتا ہے، آپ کے پاس تجارت کرتا ہے، آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے بارے میں رائے دیں. آ کے لڑکی کے بارے میں پوچھتے تھے کہ ان کے گھرانے کیسا ہے، رات کو برتن تو نہیں بجتے، کوئی لڑائی تو نہیں ہوتی، پھڈے تو نہیں ہوتے. لوگ پوچھنے آتے تھے. اب کوئی پوچھتا ہے؟ تو طلاق کی جو شرح بڑھ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ پہلے فیصلہ کرنے سے پہلے کوئی نہیں سوچتا، بس جنہیں لائی گلی اس دن ہل چلی. سر یہ تو ایک رشتے کا حوالے سے فیصلہ ہو گیا. ایک فیصلہ ہے اور بھی زندگی میں بے شمار فیصلے مرحلے آتا ہے آپ کے خیال میں، اس کے بعد کون سا فیصلہ ہے؟ دوسرا جو فیصلہ بڑا ہوتا ہے وہ آپ کو لائف کے اندر کس فیلڈ میں جانا ہے. یعنی آپ اپنے لیے کون سا شعبہ، پروفیشن کس طرف جانا چاہتا. اب آپ نے ڈگری کوئی لی بھی ہے، داخل کہیں ہو گئے، مطلب چاہتے کچھ اور ہیں، کام کہیں اور کر رہے ہیں، تو نہ اس کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں نہ اس کے ساتھ انصاف کیا. تو 2 کشتیوں میں سوار رہتے ہیں لوگ زیادہ تر، کیونکہ وہ کسی بھی شعبے میں جانے سے پہلے اپنے پیشن اور پروفیشن کو سمجھ نہیں پاتے اور اس میں پھنس جاتے ہیں زیادہ تر لوگ. تو بہتر ہے کہ آج کے دور میں آسانی ہے کہ آپ سرچ کریں، آپ کچھ لوگوں سے رائے لیں، جو آپ کا من کرتا ہے، جس شعبے میں آپ جانا چاہتے ہیں، جہاں آپ کو دل لگتا ہے، جہاں آپ کام کر کے تھکتے نہیں ہیں، پوری رات بھی کوئی وہاں بیٹھے رہیں، آپ کو ذرا سی بھی تھکاوٹ نہیں ہوتی، تو وہ شعبہ آپ کا ہے. آپ کیوں ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں آپ تھک رہے ہیں، دل بھی نہیں ہے لیکن کیے جا رہے ہیں، کوس بھی رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں، دل میں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن لگے ہوئے بھی ہیں. سر چونکہ ہمارا تو شعبہ ایک ہی ہے نا کہ ہم نے تو پروفیشن سے بس پیسے کمانے ہیں، کسی بھی طرح سے آتے ہیں. پیشن بھی تو آپ کا پروفیشن بن سکتا ہے.
بس اب مسئلہ یہ آتا ہے نا کہ جب ہمیں شعور آتا ہے کہ جناب یہ ہمارا پیشن تھا، اس وقت تو زندگی پروفیشن میں کہیں آگے جا چکی ہوتی ہے. لیکن آج کل کے جو بچے ہیں وہ ہم سے زیادہ، تو ماشاء اللہ یونیورسٹی میں جاتا ہوں تو وہاں دیکھتا ہوں بچوں کو، تو اب اس ایج میں ہی وہ چیزیں فیصلے کرنے کی قوت ان میں آ چکی ہے. ان کی رسائی بہت زیادہ ہے، ایکسس بہت زیادہ ہے. شاید ہمارے وقت پر یہ مسائل زیادہ تھے، اب نہیں ہے. اب لوگوں کو پتہ ہے کہ پیشن کیا ہوتا ہے، پروفیشن کیا ہوتا ہے، کس وقت کیا انتخاب کرنا ہے، سب پتہ ہوتا ہے. ہم سے زیادہ یہ جینیس ہے. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ بھائی پیشن کیسے پروفیشن ہو سکتا؟ مثال کے طور پہ ایک شخص کا پیشن ہے گھومنا. سپوز ابھی ایک ہمارے دوست ہے، ان کا کام تھا وہ بس شوق آوارگی تھا، کبھی کہیں کبھی کہیں. تو انہیں کسی نے مشورہ دیا کہ تم اپنے پیشن کو ہی پروفیشن بنا لو. تو انہوں نے کیا کیا، یہاں سے چھوٹے چھوٹے گروپ لے کے جانا شروع کیے. شمالی علاقہ جات میں ادھر ادھر چھوٹے چھوٹے گروپ بنائے اور لے کے ایک پیج بنایا اور اس پہ کام شروع کر دیے. اب وہ انٹرنیشنل گروپ لے کر جاتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا، کہنے لگے بھائی اپنی روزی روٹی بھی چل رہی ہے اور پیشن بھی پورا ہو رہا ہے. شوق بھی پورا ہو رہا ہے. واہ. تو یہ ایک مثال دی میں نے. اسی طرح کسی کا بھی کوئی بھی شعبہ ہے، آپ اس کو پروفیشن بنائیں، کیونکہ جتنا اچھا آپ بنا سکیں گے دوسرا تو نہیں بنا سکے. کیونکہ آپ صرف کمانے کے لیے نہیں جا رہے، آپ کا شوق بھی اس میں شامل ہے. کہتے ہیں جس کام کا شوق ہو اس میں تھکتا نہیں آدمی. وہ جس طرح بتا رہا ہوتا ہے، اپنے مطلب گائیڈ کر رہا ہوتا ہے لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں، وہ دیکھنے والا منظر ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ مطلب ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے خوش ہو کر. واہ. تو یہ اس کا ایک پیشن ہے. تو اسی طرح جو آپ کا پیشن ہے اسی کو ہی اگر آپ اپناتے ہیں اور اس میں کمال کرتے ہیں، مطلب کیٹل فارمنگ اگر آپ کا جانوروں کا شوق ہے تو آپ بنائیں، اس کو اپنا پروفیشن بنا لیں، اس میں کمال کریں، جدید طریقے سیکھیں. کوئی بھی آپ کا وہ ہے. نہیں، آپ نے بڑی زبردست بات بتائی کہ مجھے اپنے ایک دوست کچھ عرصے پہلے ملے، تو بچپن میں نے دیکھا ہوں کہ چڑیا اور طوطوں کا کام شوق تھا. تبھی مجھے وہ ملے تو وہ بتا رہے کہ میں ایک طوطا جو بیچتا ہوں 2.5 لاکھ کا 3 لاکھ کا طوطا بیچتا ہوں. اور میں نے انہیں اے سی میں نے لگائے میں بڑا انہوں نے میں نے دیکھا. اچھا، تو انہوں نے اپنے اس پیشن کو آپ کی بات سے مجھے یاد آئی. اب دیکھیں اس کو مزہ کتنا آتا ہو، لیکن اس طوطے کو کس محبت سے پالتا ہوگا. اور جب کوئی گاہک آتا ہوگا اس کو سمجھاتا کیسے ہوگا اس کے بارے میں. میرے پاس مطلب لوگوں کو دینے کے لیے برڈز ہیں نہیں. یعنی پہلے سے بکنگ ہوتی، پری بکنگ ہوتی. جتنی ان کی تیاری کرتا ہے وہ، مطلب بچپن سے وہ کام کر رہا تھا. کیا بات. آپ کی بات سے مجھے آئی کہ اس نے ایک چڑیا پالنے کے کام کو وہ اس لیول پر لے کے آؤ. اچھا، پروفیشن سے جڑا ہوا ایک ڈیسیجن اور ہے، وہ ہجرت کا ہے. پروفیشنلی لوگ شہر جاتے ہیں چھوڑ کر، ملک چھوڑ کر جاتے ہیں. تو جب ایسا مرحلہ آتا ہے تو کیا دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں، شہر چھوڑنا یا ملک چھوڑنا اس صورت میں ہو کہ جب آپ کو اپنے شہر میں زمین تنگ ہو جائے، یا اسکوپ نہ ہو، یا آپ کو موقع نہ مل رہا، یا آپ وہاں ایک گھٹن کا شکار ہوں کہ آپ کھل کے نہیں کھیل پا رہے. جی. تو آپ کو ضرور سفر کرنا چاہیے. سفر جو ہے وہ وسیلہ ظفر ہے، راہیں کھولتا ہے. اگر کہیں کسی کے لیے زندگی تنگ ہو رہی ہے، وہ بہت ڈسٹرب ہے، وہاں سے ہجرت کر جائے. کیونکہ ابھی ایک صاحب مجھے ملے تو وہ بڑے برے حال میں تھے کہ جی میں نے بڑا غلط فیصلہ کر لیا، میں 15 سال باہر لگا کر آیا ہوں اور میں اس وقت نہ جاتا، میں نے یہ پا لیا، یہ کھو دیا. تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں لائف میں نا علی بھائی آپ کے کوئی مینٹور ضرور ہونا چاہیے. کوئی ایک استاد ایسا ہو کہ جس سے آپ کام کرنے سے پہلے رائے لیں، اور اگر وہ آپ کو منع کر دے تو بس پھر آپ چھوڑ دیں اس کو، پھر نہ کریں. واہ واہ. ورنہ پوری چورنگی گھوم کے پھر آپ وہاں آئیں گے. فائدہ کیا ہوگا؟ ٹائم کا ضیاع ہوگا. واہ واہ واہ.
اسی طرح جو کچھ یہ اور بات تو قبلہ سونے سے لکھ دینے چاہیے. بہت میری زندگی میں بھی علی بھائی 4-5 میرے مینٹور ہیں، اچھا. دینی حوالوں سے میں یہ بھی سوال ہیں. کرنے آ رہا تھا کہ آپ فیصلہ کرتے وقت 3-4 تو ہیں پکے ہیں، اچھا اور مختلف شعبوں کے ہیں. کچھ ہیں جو مطلب جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی علمی اعتبار سے کوئی فقہی مسئلہ میرے ساتھ پیش آ گیا، میں ڈیسیجن نہیں لے پا رہا، تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ بھئی آپ کی رائے کیا ہے اس میں. کچھ ایسے ہیں جو روحانی قلبی طور پہ میں ڈسٹرب ہوتا ہوں تو میں ان سے ضرور استفادہ کرتا ہوں. وہ بابا جی ہیں ہمارے، ان سے میں پوچھتا ہوں. کچھ میرے بزنس کے گرو ہیں جن سے میں اس حوالے سے رائے لیتا ہوں، بزنس کے حوالے سے، کہ آپ بتائیں کہ اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، آپ کی رائے کیا ہے. تو وہ اپنی رائے دیتے ہیں، اس پہ سمجھاتے ہیں. تو اس طرح جب آپ کی زندگی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں تو آپ ان سے پہلے رائے لے لیتے ہیں. دریا کی گہرائی کا اندازہ دونوں پاؤں سے تو نہیں کرتے. واہ واہ واہ. پہلے ایک پاؤں ڈال کر دیکھا جاتا ہے کہ جس نے کام کیا ہوا ہے اس سے پوچھ لو. اچھا ہم پوچھ تو لیتے ہیں تو اس کے بعد فیصلہ اپنا ہی کرتے ہیں. فیصلہ تو آپ ہی کو کرنا ہے نا. بھلے اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا اور آپ نے کیا ہے اور اس کا نتیجہ غلط نکلا ہے تو پھر آپ اس پہ کسی سے شکوہ بھی نہ کریں. سر اس سے جڑی ہوئی ایک اور بات یہ جو آپ نے کہا کہ مینٹور ضرور ہونا چاہیے، اس حوالے سے ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ دیکھیں دین میں تو سب سے زیادہ اسی پر زور دیا گیا کہ تم اللہ کے رسول کی جو زندگی ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. سب سے پہلے تو حضور کی ذات کو ہم دیکھیں گے کہ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا. حضور کے فیصلے تو دیکھیں. سبحان اللہ. حد کی بات آئی تو حضور نے جب فیصلہ فرما دیا تو اس پر لوگ آئے اور انہوں نے آ کر جب سفارش کی تو آپ نے فرمایا کہ اس خاتون کی جگہ اگر میری اپنی بیٹی ہوتی جب بھی وہ یہی فیصلہ. سبحان اللہ. اٹل اٹل فیصلہ. حق پر جب لوگ آئے بلکہ آپ کے چچا جان آئے کہ میری پیٹھ اب اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھتیجے میری پیٹھ اب اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، پریشر بہت ہے، تمہاری کیا رائے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں کو چاند لا کر کے بھی میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. واہ واہ. یا تو اللہ مجھے کامیاب کر دے یا میں اس راہ میں شہید ہو جاؤں. تو فیصلے دیکھیں آپ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مکے میں ایک لڑائی کی فضا بن گئی. خانہ کعبہ سارے قبائل تلواریں نکال نہیں سکتے. اللہ اکبر. اور حضور تشریف لائے. واہ واہ واہ. اور آپ نے فیصلہ کیا فرمایا؟ کہا بھائی یہ جو حجر اسود ہے اس کو نصب کرنے کی باری ہے. ہر قبیلہ چاہتا ہے کہ ہم کریں. تو جب فیصلے کا اختیار حضور کو دیا گیا تو آپ نے کیسا فیصلہ کیا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ ایک چادر بچھا دو اور اس پہ حجر اسود کو رکھ دیا گیا. فرمایا ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو تھام لی اور قریب لائے. جیسے ہی سب قریب لائے آپ علیہ السلام نے اس حجر اسود کو اٹھا کے. کیسا شاندار فیصلہ. کتنا. وہی جو تھوڑی دیر پہلے ایک دوسرے کے دست و گریباں ہونے جا رہے تھے اور خون کی ندیاں بہانے پہ تیار تھے، وہ تھوڑی دیر میں وہ آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے نا کہ فتح مکہ کے موقع پہ میرے حضور نے کیا فیصلہ فرمایا کہ جب ہر بندہ یہ سوچ رہا تھا کہ آج فیصلہ یہ ہوگا کہ ہماری گردنیں اتار دی جائیں گی، کھوپڑیوں کے مینار بنیں گے، آج آپ نے عام معافی کا اعلان فرمایا. وہ ظلم و ستم اتنے کر رکھے تھے انہوں نے کہ حضور کا فیصلہ تھا. سبحان اللہ. تو آپ علیہ السلام کی جو فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت، جو قوت ہے، وہ اتنی شاندار ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جب بھی کسی موڑ پر
پریشان ہو تو حضور کی سیرت کو پڑھیں تو آپ کو رہنمائی ملے گی. پھر اسی طرح صحابہ کرام کے واقعات ہیں جنہوں نے حضور کی صحبت اختیار کی. اسی طرح آپ کی زندگی میں کوئی مینٹور ہونا چاہیے جو آپ کو گائیڈ کرے. ہم ہر چیز پہ پیسہ لگا دیتے ہیں لیکن کسی سے رائے لینے میں یا کہیں جا کے بیٹھنے میں یا کسی سے پوچھنے میں یا کچھ سیکھنے میں ہم پیسہ خرچ نہیں کرتے. واہ واہ واہ. ہم کپڑوں پہ، جوتوں پہ، شیمپو پہ، فلاں پہ، ہر چیز پہ لگا دیں گے لیکن کبھی ہم کسی مینٹور کو شامل کرنے میں ہمیشہ گھبراتے ہیں. میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے اسے بے قیمت اور ردی سمجھ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے. یعنی وہ آپ ان کے قالین جا کے دیکھ لیں، ان کا اوڑھنا بچھونا دیکھ لیں، مطلب پیسہ ہر جگہ پانی کی طرح بہایا ہوا ہو لیکن کوئی صاحب الرائے شخص نہیں بیٹھا ہوگا ان کے پاس. واہ 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 واہ. وہی ہوتا ہے کہ کچھ عرصے تو پتنگ اوپر جاتی ہے پھر ایسی کٹتی ہے کہ وہ. بڑی اہم بات. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ بھی فرماتے تھے فیصلوں میں؟ بالکل فرماتے تھے، اپنے اصحاب سے رائے لیتے. مشورہ کرنا سنت ہے. حضور اپنے صحابہ سے رائے لیتے. جب بھی کوئی ایسا اہم معاملہ ہوتا حضور، آپ دیکھیں نا جنگ بدر میں حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ تعداد ہماری بہت قلیل ہے، اے میرے صحابہ تمہاری کیا رائے؟ تو انہوں نے جس جذبے کا اظہار کیا حضرت مقداد نے، حضرت سعد نے، سبحان اللہ، حضور نے خوشی کا اظہار کیا. سبحان تو اللہ. رائے لے کر، کیونکہ آپ اپنی رائے میں جب سارے لوگوں کو شامل کرتے ہیں تو پھر اس کے مطلب ایک پوری ٹیم جو ہے پھر وہ کام کر رہی ہوتی. غزوہ خندق میں دیکھیں نا، خندق کھودنے کی جو بات کی وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی. حضور نے ان کی رائے کا احترام کیا. اور کتنی بڑی ڈیسیجن تھا، کتنا بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کا ڈیسیجن تھا. آپ کبھی جا کے وہاں کھڑے ہو کے دیکھیں جہاں خندق کھودی گئی ہے، 7 مساجد وہاں بنی ہوئی ہیں اس مقام پر. تو آپ جا کے دیکھیں، آپ آج مطلب وہ عرب کی مطلب زمین ہے، پہاڑی جگہ ہے، اس کو کھودنا اور وہ بھی مطلب سخت سردیوں میں. لیکن بڑا پاورفل ڈیسیجن تھا. اور حضور جب فیصلہ فرما لیتے نا، بس اس کے بعد پھر یہ بھی ایک آپ کو ہونا، جب آپ فیصلہ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ، لیکن جب آپ فیصلہ کر لیں پھر پیچھے نہ ہٹیں. آپ واقعہ کربلا کو دیکھیے، کیا ہے؟ فیصلہ ہی تو ہے. ایک فیصلہ یزید نے کیا، ایک فیصلہ امام علی مقام. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے آپ بتائیں، اگر دیکھا جائے تو ایک انسان جب گرنے لگتا ہے، گر رہا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اس وقت؟ سب سے پہلے اپنا ہاتھ زمین پہ رکھتا ہے کہ ہاتھ جاتا ہے تو جائے لیکن چہرہ بچ جائے، سر بچ جائے، باڈی بچ جائے، مطلب چوٹ ہاتھ پر آ جائے، باقی جسم محفوظ ہو جائے. یا اگر کبھی ایسا کوئی موقع آ جائے کہ بھئی یا تو ہاتھ دے دو یا سر دے دو، ہاتھ دے دیں، تو آپ کیا کریں گے؟ ہاتھ دیں گے. جو شخص ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ ہاتھ دے دے گا. یار ہاتھ تو چلو دوسرے ہاتھ سے کام چلا لوں گا، کوئی مصنوعی ہاتھ لگا لوں گا. اگر چہرہ ہی نہ رہا، سر ہی نہ رہا. اور امام علی مقام نے کیا فیصلہ کیا؟ سر دینے کا فیصلہ، ہاتھ نہیں دیا. سبحان اللہ سبحان. سرداد نہ داد دست در دست یزید. سبحان اللہ. سر دے دیا، ہاتھ ہاتھ نہیں دیا. امام علی مقام کا ہاتھ وہ ہے کہ جہاں پیچھے آقا کریم علیہ السلام کا ہاتھ ہے، صلی اللہ. اور یہ ہاتھ کسی ایسے ظالم اللہ اور جابر کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا. اور نہ قیامت تک کے لیے مثال بن جاتی کہ جب نواسہ رسول نے اپنا ہاتھ ایک ایسے حکمران کے ہاتھ میں دے دیا تو ہر ظالم اور جابر کی اطاعت لازم ہو جاتی، مثال بن جاتی. لیکن آپ نے جو قربانی دی ایک فیصلہ ہی تو ہے، اور جو فیصلہ آپ نے کیا آج 1386 برس گزرنے کے باوجود
دنیا حیران ہے کہ کیا شاندار فیصلہ کیا. سبحان اللہ. ہر مظلوم کو اس سے ڈھارس ملتی اور ہر ظالم جو ہے وہ امام علی مقام کے نام سے کانپتا ہے آج بھی. واہ واہ. ایک فیصلہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی ظالم نہیں چاہتا کہ امام علی مقام کا فلسفہ کہیں بیان کیا جائے. ہاں رسموں میں لوگ رہیں, رواج میں رہیں, لیکن امام کا جو پیغام ہے اور فلسفہ ہے وہ کوئی بیان نہ کرے. تھوڑا سا ذاتی سطح سے ہٹ کر معاشرتی سطح پر گفتگو آپ لے گئے ماشاءاللہ سے. تو سر من حیث القوم بھی کچھ فیصلے ہوتے ہیں, قوم بھی کوئی فیصلے کرتی ہے, تو بحیثیت قوم کے ایک فرد کے مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ کس حوالے سے؟ مطلب میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے معاشرے میں کچھ بھلائی لانا چاہتا ہوں, یا مجھے کچھ پرابلمز ہیں, کچھ شکایت ہیں اپنے معاشرے سے, سوسائٹی سے, تو اب میں اس حوالے سے کیا فیصلہ لوں؟ لیکن دو چیزیں, آپ کا دائرہ اختیار کتنا ہے. جو آپ کا ڈومین ہے وہاں تک وہ اسی تک ہی آپ سے پوچھا جائے گا. آپ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں, آپ اپنا ہاتھ کسی ظالم کے ہاتھ میں نہ دیں, اس کو سپورٹ نہ کریں. جو حق کے لیے کھڑا ہو رہا ہے کم سے کم اس کا جس طریقے سے ساتھ دے سکتے ہیں اس کا ساتھ دیں, اور اپنے تہیں جو بہتری معاشرے میں لا سکتے ہیں وہ لے کر, اور حق کے لیے کوئی کھڑا ہے تو کم سے کم اس کا ساتھ دیں, ورنہ ایٹ لیسٹ کم سے کم اس کی مخالفت نہ کریں. برائی کو دل میں تو کم سے کم برا جانیں. سبحان اللہ. مثال کے طور پہ اب ملک سدھارنے کی بات ہم کر رہے ہیں, گھر کے آگے گڈر بہ رہے ہیں, وہ نہیں صحیح کروا رہے ہیں. ملک کو صاف ستھرا کریں گے, گھر کے سامنے کچرا پڑا ہوا ہے, یہی صاف کروا لو. مسجد نہیں بنا سکتے تو کم سے کم نماز ہی پڑھ لو. واہ واہ واہ. جو آپ کر سکتے وہ کرو, وہاں سے آغاز کرو. واہ واہ واہ. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ یار تم نے مسجد بنائی تھی یا نہیں بنائی تھی, لیکن یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ملک سدھارا تھا یا نہیں سدھارا تھا. جو بیٹھے میں جنہوں نے بگاڑا ہے ان سے پوچھا جائے گا, یا جو سدھار سکتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا. واہ واہ. مسجد تو بنا دی شب پر میں ایمان کی حرارت والا, من اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں میں نمازی بن نہ سکے. واہ. اچھا قبلہ, ایک فیصلہ اور بھی آتا ہے, ووٹ کا فیصلہ. مطلب یہ کوئی اتنا اہم فیصلہ تو نہیں ہے میرے خیال سے. پورا واقعہ کربلا اسی فیصلے کو بیان کر رہا ہے. وہ تو ہم کربلا, ہم حسینی مناتے ہیں, ہم کربلا پورے جوش و خروش سے. پیغام کربلا کیا ہے؟ نظر و نیاز بھی کرتے ہیں, سارا اس کو اہتمام سے. سب یہ واقعہ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ کیا یہ واقعہ صرف رسموں کے لیے امام کا پیغام؟ امام حسین تھے نا سر, ہم تو ایسا نہیں کر سکتے. اگر ہم حسینی ہیں تو انہی کی تعلیمات کو فالو کریں گے. آپ دیکھیں کربلا کے اندر جو واقعہ پیش آیا اس میں یزید نے مانگا کیا تھا؟ ایک ووٹ مانگا تھا. اللہ. بیعت کا مطلب کیا ہے کہ اس حکمران کو آپ تسلیم کر لیں, آپ کا ووٹ اس کے حق میں چلا گیا, اور اب وہ سیاہ کرے سفید کرے اس میں آپ اس کے ساتھ شامل ہیں کیونکہ آپ نے اس پر بیعت کر لی. ووٹ دینے کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اس شخص کو منتخب کیا ہے, اب یہ وہاں بیٹھ کے جو بھی فیصلہ کرے ہمارا منتخب کردہ ہے, یعنی اس غلط فیصلے میں بھی آپ شامل ہیں کیونکہ آپ نے اس کو منتخب کیا ہے. تو یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. ووٹ دیتے وقت 1000 دفعہ سوچیں کہ جس شخص کو میں ووٹ دے رہا ہوں کیا وہ اہل ہے. اچھا, ہم نے کسی کو ووٹ دیا اور اس نے غلط کام کیے, ظلم کیا, کرپشن کی, تو کیا ہم بھی شریک ہو جائیں گے؟ بالکل شریک ہیں آپ, کہ آپ ہی کی وجہ سے وہ اس منصب پہ بیٹھا جا کے. آپ نہ دیتے ووٹ تو وہ نہ ہوتا.
ووٹ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. اچھا کسی نے آپ کو یہ بھی نہیں کہا کہ بھئی زبردستی کان پہ رکھ دیا ہو کہ آپ کو اجازت دی گئی اندر جا کے جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں دے. سر ہم تو یہ سمجھتے ہیں ووٹ تو چونکہ انگریزی قانون جمہوری سسٹم ہے، ہمارا دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک سائٹ کا کام ہے. ہمارا دین تو مسجد اور ہمارے علماء کے ساتھ تعلق ہے، یہاں ہے. دنیا میں جو سب سے افضل مسجد ہے، اعلیٰ مسجد ہے، مسجد نبوی شریف، امام حسین تو وہاں نماز پڑھاتے تھے اور وہیں آپ بیٹھ کر درس و تدریس بھی فرماتے تھے. سبحان اللہ. جو روزہ اطہر پر حاضر ہوتے واہ واہ واہ، وہ کیا امام عمدہ علی مقام کو بھی سلام عرض کرتے تھے. کیا آ کر عمدہ مثال، واہ واہ. نواسۂ رسول ہیں، مسجد نبوی میں نماز بھی آپ پڑھا رہے ہیں اور آپ وہاں بیٹھ کر درس و تدریس بھی کر رہے ہیں. خیر کا کام تو وہاں بہت طریقے سے ہو رہا تھا، صرف بیعت کر لیتے اور وہاں بیٹھ کر سارے معاملات چلتے رہتے. واہ واہ واہ. لیکن امام علی مقام نے کیوں یہ فیصلہ کیا؟ کیوں کیا؟ کمفرٹ زون کو چھوڑنا. اس اتنے مطلب آپ سوچیں کہ ایک آدمی عمرے پہ چلا جائے یا وہ کسی طریقے سے مدینہ شریف جاتا ہے تو وہاں سے لوٹنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اور امام علی مقام کے جن کی ولادت ہے وہاں پر، تو وہیں بڑے ہوئے، اسی شہر میں بڑے ہوئے، بچپن گزرا سبحان اللہ. اور لوگ عزت کر رہے ہیں، اکرام ہے. اور وہ بھی ساری مراعات دینے کو تیار تھے کہ صرف بیعت کر لیں، ساری چیزیں ایسی ہی رہیں گی، آپ بلکہ اور اضافہ ہو جائے گا. کیوں؟ گورنر بھی کسی علاقے کی اگر مانگتے تو آرام سے دے دیتے ہو. تو امام نے کیوں قربان کمفرٹ زون کیوں چھوڑا؟ محراب و منبر مسجد خان کا کیوں چھوڑی؟ کس کے لیے چھوڑی؟ دین کے لیے چھوڑی. تو آپ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کیا تعلق ہے، ہمارا بہت بڑا تعلق ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے جب بھی کسی کو منتخب کریں سوچ سمجھ کے کریں. چاہے وہ کمیٹی کا الیکشن ہو، مسجد کمیٹی کا ہو، چیئرمین شپ ہو، بلدیہ کا ہو، دو طریقے ہیں. مارکیٹ یونین کا، ہر ہاں، جگہ. ایک طریقہ اور ہے، جی یا تو آپ پارٹیسپیٹ ہی نہ خاموش ہو جائیں، پیچھے ہٹ جائیں، لیکن آپ کسی غلط آدمی کو منتخب نہ کریں. جی زیادہ بہت خطرناک ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی بڑا کردار، آپ کم سے کم اس سسٹم سے نکل جائیں. ووٹ نہ دیں ایسے بندے، تائید نہ کریں ایسے، خاموشی اختیار کریں. صحیح، بہت اچھا جواب ہو گیا. ظالم ہونے پر مظلوم ہونے کو ترجیح دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس یہ حسین مظلوم ہونے کا اجر تو ہے. واہ واہ واہ، بہت عمدہ بات ہے، بہت عمدہ بات ہے. فیصلہ کرنے کے لیے اسے ایسا کوئی فارمولا پیٹرن ایسا کوئی عنایت فرما دیں. اگر کبھی آپ کو تنازع ہو فیملی کا، جی فیصلہ کرنا ہو، تو یاد رکھیے رشتوں میں جیتتا وہی ہے جو ہار جاتا. واہ 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 واہ. دوسری بات، کبھی آپ کو فیصلہ کرنا پڑ جائے کسی ایسے فریق کے ساتھ، جی تو یہ ضرور ایک دفعہ دیکھا کریں فیصلہ کرنے سے پہلے اس کی جگہ خود کو رکھ کے دیکھیں کہ اس کے مسائل کیا ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے وہ فیصلہ یا وہ چیز چھوڑنا وہ جز ہو، اور جو سامنے والا شخص ہے اس کے لیے وہی چیز کل ہو، اللہ اکبر، اس کی کل کائنات ہی وہی ہو. واہ 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 واہ. تو فیصلہ کرتے ہوئے اس کی جگہ کھڑے ہو کے ایک دفعہ سوچ، آپ کہاں کھڑے ہیں وہ کہاں کھڑا ہے. یا میں اس کی جگہ ہوتا تو میں اس وقت کیا کر رہا ہوتا، میرے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہوتا یہ. واہ. تو آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی. اس گفتگو سے ایک سوال بہت اہم ہے، وہ رہ گیا تھا، اور یہ آپ نے جو بات فرمائی اس سے ریلیٹ بھی ہے کہ زندگی میں ایک مرحلہ اور بھی آتا ہے اور بڑا خطرناک ہوتا ہے، وہ تنازعات کا مرحلہ ہے. اکثر کہیں لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی پولیس کیس ہو جاتا ہے، عدالت ہو جاتا ہے، دو گروہ ٹکر جاتے ہیں، فیملی میں بھائی سے بھائی جدائی کے مسئلے آتے ہیں. تو تنازع کے وقت فیصلہ، جیسے آپ نے
مختصراً پھر میں تھوڑا سا اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ اور ہو سکتا ہے کہ کبھی ایسا موقع ہو کہ آپ فیملی ہو یا کوئی دوست ہوں یا جی پارٹنرشپ ہو، جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وہاں پر فلیکسیبل ہوگا نا وہ زیادہ کامیاب ہو جائے. اچھا اڑنا نہیں ہے، اڑنا نہیں، فیصلہ ہونے دیں، آگے چلنے دیں گا. اگر کچھ آپ کو اپنا حق چھوڑنا بھی پڑ جائے تو خوشی سے چھوڑ دیں. اللہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے عطا فرما دے. یہ ایک اصولی بات ہے. لوگ تو کہتے ہیں اپنے حق کے لیے 1 انچ کے لیے بھی جان لڑا دو. سوال یہ ہے کہ جان لڑا تو دیں آپ. ہمارے یہاں کا جو عدلیہ کا نظام ہے جی اس میں پہلے تو جو وکیل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جان لڑا دو، یہ تمہارے پاؤں پکڑے گا. کچھ دنوں کے بعد مدعی خود جو ہے نا اس کے پاؤں پکڑ رہا ہوتا وکیل کے کہ میری جان چھڑا دو. صحیح ہے. لیکن اگر تھوڑا سا حق چھوڑ دیا اور رشتے بچا لیے، تعلق بچا لیے، جی ایسا نہ ہو کہ اونٹ بھی گیا اور رسی بھی گئی، سارے معاملات چلے گو ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے یارانے گئے. چلو اچھا ہوا کہ لوگ پہچانے کچھ لوگ پہچانے گئے. تو یوں نہ کریں، تھوڑا سا جانے دیں. آپ مسائل سے بچیں گے، تھانہ کچہری سے بچیں گے، وہ ٹائم جب آپ اپنے کام پہ لگائیں گے تو ان سے بہت آگے نکل جائیں گے. اللہ پاک اور اس میں اور اللہ کے لیے کریں. دل میں یہ نیت کریں کہ میں اپنے مالک کی، اس مالک کو جو ہے نا معافی پسند ہے، صلح پسند ہے. میرے مالک کو یہ پسند ہے کہ لوگ فساد نہ کریں، تو بس میں اس کی رضا کی خاطر چھوڑتا ہوں، سبحان اللہ رشتے بچاتا ہوں. آپ کو کہیں نہ کہیں سے مل جائے. الجھنے سے گریز کریں. خاص طور پہ کاروباری لوگوں کو تو بہت بچنا چاہیے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جب وہ پھنسے ہیں تو پھر وہ پھنستے پھنستے اتنا پھنستے چلے گئے، کہ اونٹ بھی گیا اور رسی بھی گئی. پھر وہ بعد میں کہنے لگے یار ہم سے کیا ہو گیا، اب ہمیں کسی طریقے سے یہاں سے نکالو. تو بہتر ہے پہلے ہی معاملے کو نمٹا دیا. واہ سر، بہت شکریہ، بہت شاندار گفتگو آپ نے عنایت فرمائی. ناظرین، یقین ہے ہمیں اس بات پر کہ اس گفتگو کو سننے کے بعد بہت سارے فیصلے کرنے آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو فیصلہ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ ضرور سوچیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کی ریل خانے وال کے بجائے ملتان پہنچ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.